बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हज व ज़ियारत के साथ मोहम्मद सनाउल्लाह हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमारी ये हज ट्रांसमिशन मिनहाज टीवी पर आप देख रहे हैं और इस सिलसिले का आज ये दूसरा प्रोग्राम है। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि हमारे प्रोग्राम के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम मुंतखब मौजू पर अपने मेहमान से गुफ्तगू करते हैं और उस पर सवालात करते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आपकी तरफ से मौसूल होने वाले सवालात को प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उन पर जवाबात लेते हैं। आप आज के मौजू से मुताल्लिक, आप हज से मुताल्लिक कोई सवाल करना चाहें, हमारे आज के मौजू से मुताल्लिक कोई सवाल करना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट thefatwa.com पर जाकर अपना सवाल दर्ज कर सकते हैं। हम आपके सवाल को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से उसका जवाब लेंगे। नाज़रीन, हज एक इंसान साज इबादत है। हज का सफ़र एक अज़ीम हिजरत है। हज की इबादत बज़ात ख़ुद एक जिहाद अकबर का वसी मैदान है। ये अमल इतना पुरकशिश है कि अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुल अंबिया सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया के अदवार में ये अमल जारी रहा। ये ऐसा अमल है जिसको इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का एक अज़ीम मुज़ाहिरा कहा जा सकता है। ये मुसलमानों का एक सालाना इज्तिमा है जिसमें हम अपनी अख़ुव्वत, अपनी इबादत और खुदा ताला के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है उसका इजहार करते हैं। नाज़रीन, ये हज की इबादत ये सिर्फ़ एक मनासिक की अदायगी नहीं, इन मनासिक की अदायगी के साथ साथ जब इंसान इन मनासिक की अदायगी करता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम, सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके जारी करदा मनासिक की अदायगी करता है तो उस एक लम्हे के लिए हमें रुक कर ये सोचना चाहिए कि वो अज़ीम हस्तियाँ जिन्होंने इन मनासिक की इब्तदा की, जिनके जारी किए हुए इन आमाल को हम कर रहे हैं, जिनके नकूश कदम पर हम कदम रख रहे हैं, ये अज़ीम हस्तियाँ क्या पैगाम लेकर आई थी। क्या इन मनासिक की अदायगी सिर्फ़ ज़ाहिरी इबादत तक है? क्या इनकी कोई बातनी हकीकत भी है? इनके पीछे फ़िलासफ़ी क्या कार फरमा है? यही हमारे प्रोग्राम का आज का मौजू है कि हज की फ़िलासफ़ी क्या है। नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनका तज़किरा कुरान मजीद ने किया है। कुरान मजीद बताता है कि जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की, सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर, और तामीर से वो फ़ारिग हो गए तो उस वक्त अल्लाह ताला से दस्ते दुआ दराज़ किया और जो कुछ मांगा कुरान मजीद को इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो अल्फ़ाज़ महफूज कर लिए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा ताला से अर्ज़ की, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि मौला ये अज़ीम खिदमत मैंने सर अंजाम दी है, मैंने तेरे घर की तामीर की है, मैं इस पर मजदूरी नहीं मांगता, मेरी बस एक ही इल्तिजा है, जो अज़ीम खिदमत मैंने अंजाम दी है अपनी बारगाह में इसको कबूल कर ले। ये वो जज्बा है, ये वो अखलाक है, ये वो मायार है जिसकी तरफ इस्लाम हमें लाना चाहता है। ये इबादत का फ़रीज़ा, ये हज का फ़रीज़ा, ये हमें यही हमारे अंदर मायार पैदा करना चाहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सब कुछ करने के बाद अल्लाह ताला से ये इल्तिजा कर रहे हैं कि मैं इस पर कोई और अजर तलब नहीं करता, मेरी सिर्फ़ एक ही इल्तिजा है कि जो कुछ मैंने किया है इसको अपनी बारगाह में कबूल कर लें। नाज़रीन, आइए आज के प्रोग्राम का इब्तदा करते हैं। आज हमारा मौजू है फ़लसफ़ा हज। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम ख़ान हज़ारवी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, ये फरमाइए कि कल हमने गुफ्तगू की थी कि इंसान जब हज करता है तो ये एक तो मुसलमानों का एक इज्तिमाई सेमिनार है और आपने बड़े खूबसूरत अंदाज़ में उसको बयान किया था कि हमारी नमाज, हज, हमारा जुमा, ये सारे के सारे इज्तिमा के मज़ाहिर हैं और इससे ज़ाहिर होता है कि इस्लाम इज्तिमाइयत को किस कदर पसंद करता है और इन सारी इज्तिमाइयत की महराज, इसकी आखिरी मंजिल वो हज की सूरत में हमें मुयस्सर है। इनफरादी ज़िंदगी में हज हमें क्या तबलीग करती है? हज से हमारे अखलाक को किस तरह से तरतीब पाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस अज़ीम मौजू पर इज़हार राय का वक्त दिया, मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम की तमाम इबादात के अंदर बहुत बड़े मकासद हैं
اور جن کے اندر جن مقاصد کو حاصل کر کے انسانیت کی فلاح ہو سکتی ہے، بہبود ہو سکتی ہے، اور ہمیشہ کی یہاں اور اگلے جہان دونوں کی کامیابیاں مضمر ہیں۔ بے شک۔ تو اس کے اندر بہت ساری فلاسفی ہیں، میں چند ایک باتوں کی طرف، جی پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتا ہوں، جی، ارشاد مختصر سا، ارشاد۔ کہ آپ کو جب اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی کہ آپ کے پاس اخراجات کے لیے مال بھی ہے، اپنے لیے بھی، سفر کا بھی، اور پیچھے جو آپ کے زیر کفالت افراد ہیں گھر میں جو رہ جائیں گے تو ان کے لیے بھی آپ کی واپسی تک کے لیے خرچ آپ ان کو مہیا کر سکتے ہیں، تو پہلی شرط یہ لگا دی۔ دوسری شرط یہ کہ آپ کی جسمانی لحاظ سے صحت مند ہو، آپ کے اندر کوئی تکلیف نہ ہو آنے جانے میں، تاکہ بخوشی جائیں۔ اور تیسری بات اس کے اندر جو ہے وہ اصل میں یہ حقیقت جو ہے ہر ایک مسلمان کے ذہن نشین کروانی ہے اور دنیا کو بھی بتانی ہے جی کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سپاہی ہے، مجاہد ہے، اور یہ ہر وقت ہمہ وقت جب اس کے اندر استطاعت ہو تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس مشن کو پھیلانے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہمہ وقت یہ اپنے آپ کو تیار بے شک۔ رکھتا ہے، اور جب بلاوا آ جائے تو یہ جس طرف بھی بلاوا ہے تو یہ چلا جاتا ہے۔ بے شک۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ جب جاتے ہیں تو اس کے اندر ہجرت کا ایک حقیقت پسندانہ پہلو ہے، بے شک۔ اور وہ یہ ہے کہ جب ہم ہجرت کرتے ہیں، علامہ نے کہا تھا عقدہ قومیت مسلم کشود از وطن آقائے ما ہجرت نمود، کہ حضور علیہ السلام نے قومیت کا مسئلہ حل کیا اور اپنے وطن سے آپ نے ہجرت کی اور مکہ چھوڑا، جنم بھومی چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جی تو یہ عقدہ قومیت ہے، یعنی اصل میں تو قوم آپ کی وہاں رہتی تھی مکے میں ہی، ذات پات کو دیکھا جاتا، زبان کلچر کو دیکھا جاتا، آب و ہوا کو دیکھا جاتا، زمین کو، پہاڑوں کو، وہاں کے ماحول کو دیکھا جاتا، پھر اپنی قوم، اپنا قبیلہ، ان کو دیکھا جاتا، زبان اور ہر چیز مکے کے اندر جو تھی وہ اپنے حال پر موجود تھی، اور آقا علیہ السلام کو وطن بھی حاصل تھا، زبان اور کلچر بھی، اور اپنا قوم اور قبیلہ بھی۔ اور کون سی چیز تھی جس میں کوئی وہاں تبدیلی آئی؟ ہاں ایک چیز کے اندر تبدیلی آئی، اور وہ یہ کہ اپنے مشن کو پھیلانے کے لیے حالات سازگار نہ تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکم اور منشا اور قومیت کا یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ مکے سے بہتر وطن کوئی نہیں، اس زمین سے بہتر کوئی زمین نہیں، ان مقامات سے مقدس تر کوئی مقام نہیں، لیکن دیکھیں کہ ایک اس سے بھی بڑا مقصد ہے نا، کہ جس مقصد کی خاطر ان تمام مقاصد کو قربان کیا جا سکتا ہے، بے شک، اور ان تمام رشتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے دین کی سربلندی، کہ مکے کے اندر حالات سازگار نہیں ہیں، اور یہاں وہ دین اتنا جلدی وہ تناور درخت پودا نہیں بنے گا جب تک کہ اس کو وہ ماحول میسر نہ آئے جو مدینہ طیبہ کے اندر ہے۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے اللہ کے حکم اور منشا کے مطابق مکہ چھوڑا اور مدینہ طیبہ کا سفر اختیار کیا۔ تو یہ ہمارے لیے تو اس میں یہ سبق ہے کہ ہر ملک ماست کے ملک خدائے ماست، طارق جو بر کنارہ اندلس سفینہ ساخ، کہ طارق ابن زیاد نے جب اندلس، جس کو ہم اسپین کہتے ہیں، اسپانیہ بھی کہتے ہیں، تو وہاں جا کے اپنی کشتیاں جلائی تھیں، تو پھر لوگوں نے کہا گفتند کار توبہ نگاہ خیرات خطاس، کہ یہ عقل کی اگر روشنی میں دیکھا جائے تو آپ نے بالکل غلط کام کیا ہے، کہ دوریم سواد وطن باچور حسین، ہم اپنے وطن کی زمین سے دور نکل آئے ہیں، کہاں عرب اور کہاں یہ یورپ ہے۔ تو راستے میں ہم نے سمندر کو عبور کیا ہے کشتیوں کے ذریعے، ترک سبب زیروئے شریعت کجا رواست، آپ نے ایک سبب تھا واپسی کا بھی، حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اجنبی علاقہ ہے، دشمن کا ملک ہے، تو ہم یہاں آ گئے، تو اگر ہمیں پیچھے جانا پڑے، اپنے علاقے میں جانا پڑے، پسپا ہونا بھی تو ممکن ہے۔ تو
تو ایسا اگر ہو گیا تو ہم واپس کیسے جائیں گے؟ آپ نے ایک سبب تھا واپسی کا وہ اس بھی کو ختم کر خراب دیا۔ کیا جی۔ اور جلا دیا، کشتیاں جلا دی۔ خندید و دست خیش بشمشیر برد و گفت، وہ ہنسے اور انہوں نے تلوار کے دستے پر ہاتھ مار کے کہا، ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست، کہ ہر ملک ہمارا ملک ہے کیونکہ ہمارے خدا کا، تو یہ زمین ہمارے خدا کی ہے۔ ان الارض للہ یرثها عبادی الصالحون، اللہ نے قرآن میں کہا زمین اللہ کی ہے اور اس کے وارث اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو لہذا ہم وطن، ہمارا کون سا وطن ہے؟ وہ یہ بھی ہمارا ہے، بالکل ہم ہی تو وارث ہیں۔ اور یہ جتنے قبضے ہیں ظالم قوموں کے اور نظاموں کے، یہ تو غاصبانہ قبضے ہیں، یہ مقبوضہ علاقے ہیں، ان کو ہم نے ان کے ہاتھوں سے کوشش کر کے آزادی دلانی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک فلسفی ہے کہ ہم نے اپنے کیسے کیسے وطن کو، کیسے کیسے کاروبار کو، یہ حج کے اندر ایک قربانی نہیں ہے، ہم پہلو قربانی ہے۔ ہم تجارت کر رہے تھے، اس کو قربان کر دیا، ہم زراعت کر رہے تھے، باغبانی کر رہے تھے، ہم منڈی اور بازار میں جاتے تھے، ہم کسی تعلیمی ادارے میں ٹیچر تھے، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے محکمے، فوج تھی، سول تھی، اٹامک انرجی، اور کتنے شعبے، بے شمار شعبوں کے اندر ہم کام کر رہے تھے، ڈیوٹی ادا کر رہے تھے۔ اور ڈیوٹی کا معنی فرض ہے کہ یہ تمام فرائض ہم ادا کر رہے تھے۔ کوئی امام مسجد بھی ہو سکتا ہے، کوئی خطیب ہو سکتا ہے، کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان تمام زمینداروں نے، جاگیرداروں نے اور کسانوں نے اور مزدوروں نے، ساروں نے اپنے سارے کام جن کے اوپر ان کی معاش اور معیشت کا دار و مدار تھا، سب کو قربان کر دیا۔ تو یہ قربانی کے جذبہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بلا شبہ کہ آپ نے ان سب کو چھوڑا۔ پھر وہ بچے جن سے آپ کو سخت پہ زین للناس حب الشہوات، حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، من تو الذهب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر خوبصورت بنایا گیا ہے، بیویاں، بچے، کاروبار، دنیا کی مال دولت، ان تمام خوبصورت چیزیں جو ہمارے ذہن کے اندر مزین کی اللہ نے خود ہی کر دی، بے شک تو ان تمام کی محبت تھی ہمارے دل و دماغ کے اوپر چھائی ہوئی۔ تو ہم نے حج کا سفر اختیار کرا اور اس کی نیت کی، تو ساتھ ہی ہم نے پہلے نیت یہ کر دی کہ یہ ساری محبتیں قربان کریں گے، قربان کر دیں، بے ان شک تمام آسائشوں کو چھوڑیں گے، بے شک ان تمام جو مفادات ہیں ان پر زد پڑتی ہے تو پڑتی رہے، ہم یہ نقصان جو ہے اس کو نقصان نہیں سمجھیں گے، یہ خسارے کا سودا نہیں، ہم بڑے فائدے کے لیے جا رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور یہاں میں ایک ضمناً بات یہ بھی کہہ دوں کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہاں سے سونا خریدنا، وہاں سے تجارت کوئی کرنا یا اس قسم کی چیزیں، یہ وہاں کی حکومت اور ملکوں کا تو قانون ہو سکتا ہے، اللہ کا کوئی قانون نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلْيَشْهَدُوا مَنَافِعَهُمْ، کہ مسلمانوں تمہیں دنیا باہر سے جو آتے ہو حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، وہاں کچھ منفعتیں ہیں مالی بھی، ان کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو وہ مالی منفعت کیا ہے کہ وہاں اگر سونا سستا ملتا ہے تو وہاں سے آپ خریدیں، تجارت کس نے منع کر دی؟ آپ کہتے ہیں کہ پکڑے گئے تو یہ ہو جائے گا، وہ کیوں ہو جائے گا بھائی؟ یہ تجارت ہم کرتے ہیں، چوری نہیں کر رہے، ڈاکہ نہیں مار رہے۔ اسی طرح سے وہاں سے موتی اگر ہیں، وہاں سے کوئی اور شے ہے جو کہ آپ کو وہاں قیمتاً آپ لیں گے، آپ چوری نہیں کریں گے، تو یہ چیزیں جو ہیں ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر یہ بھی مقاصد ہیں آپ کے پیش نظر تو یہ حج نہ ہوا، اس کے اندر پھر کچھ اور آ گیا، یہ کچھ اور نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے کل کی بات گفتگو میں کہا تھا کہ دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ مزرعۃ الآخرہ، یہاں کھیتی ہم جب بوتے ہیں اور بیجتے ہیں سارا کچھ اور محنت کرتے ہیں تو وہ جو فصل ہے وہ کوئی الگ شے نہیں ہے، بالکل ایسے وہ اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے، ملی ہوئی ہے۔ بے شک۔ تو اسی طرح سے یہ جہان جو ہے یہ کھیتی ہماری، اگلا جہان اس کھیتی کا حاصل ہے، اس کی فصل جو تیار ہمیں وہاں ملے گی، دنیا مزرعۃ الآخرہ، مزرعۃ الآخرہ۔ تو لہذا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہاں کا منفعت اور ہے، وہاں کا منفعت اور ہے، یہاں کے فائدے اور ہیں، اس کا اس سے کیا تعلق؟ تو گویا مفتی صاحب یہ سارا دنیا اور آخرت کی سعادتیں ملتی ہیں، دنیا اور آخرت کے منفعت ہوتی ہے، بلا شبہ، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے۔ بے شک۔ تو گویا یہ سارا سفر ایک عظیم ہجرت ہے، انسان دنیا سے خدا تعالیٰ کے گھر کی طرف ہجرت کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس کی رحمتوں کے قریب تر پاتا ہے۔ تو اس سے ہمارے اخلاص میں، ہمارے کردار میں کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ عام زندگی میں چاہیے کہ ہم ہر چیز کو ہر وقت اپنی نہ سمجھیں، بلکہ اپنی جان تک ہر چیز کو ہم اپنی نہ سمجھیں ملکیت، بلکہ رب کی ملکیت سمجھیں۔
کہ اس رب نے کہا تھا وطن چھوڑ دے، ہم نے چھوڑ دی. اس نے کہا تھا بیوی بچے چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیے. اس نے کہا تھا کاروبار چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیا. تو سب کچھ تو چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ حقیقت ہمارے سامنے کھل کے آ گئی. اگر ہم مالک ہوتے تو کہیں تو ہم کہتے کہ نہیں یار میں مالک ہوں، مجھے اختیار ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن ہم نے چون مالک نہیں ہے. بالکل. تو اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ مالک وہ ہے، ہم امین ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے ضرور 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 سوال کیا جائے گا. جی. تو یہ حقیقت ہمیں پہلے تو سنی تھی، اب یہ ایک حقیقت جو ہے مجسم بن کے ہمارے سامنے آ گئی. وہ حج کے سفر میں ہمارے سامنے آ گئی. وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تک فرمایا کہ اگر کوئی حج پہ جائے تو وہ کسی کو تکلیف نہ دے. احرام میں تو یہاں تک منع کر دیا گیا کہ کسی جانور، چھوٹے سے چھوٹے جانور کو بھی نہیں مارنا. وہاں میں کیا کہوں کہ جنت کی اگر حقیقی آپ نے زندگی کو دیکھنا ہو، وہ تو جائیں گے تو دیکھیں گے، لیکن وہ جنت کی حقیقت جو ہے، وہ زندگی جو ہے، وہ حج کے موقع پر آپ کو نظر آتی ہے. کہ رنگ کیا ہے کوئی نہیں پوچھے گا، اور اس کی زبان کیا ہے، کلچر کیا ہے کوئی نہیں پوچھے گا. لباس بھی وہاں سے اتروا کے تو دو چادروں کے اندر ان کو مربوس کر دیا، ایک قسم کا لباس پہن لو سارے، تاکہ جو امتیازات ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں اور پتہ چل جائے کہ صبغۃ اللہ کا یہ مطلب ہے اللہ کا رنگ چڑھاؤ. اللہ کا رنگ یہ چڑھ گیا وہاں. اور پھر جو سامنے آیا تو ہم نے اس کو السلام علیکم کہا. تو زبان کچھ بھی ہو السلام علیکم سبھی جانتے ہیں. تو یہ ایسا بھائی چارے کا. اور پھر وہاں یہ بھی حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ جب طواف کرتے ہیں یا سعی کرتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان، یا میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں یا مزدلفہ میں جاتے ہیں یا رمی جمار کرتے ہیں منا یا قربانی کا موقع، ان تمام مواقع پر جہاں کہ آپ جمع ہوتے ہیں تو وہاں سب سے بڑا خیال یہ رکھنا آپ نے کہ ہم تو ایک رنگ میں رنگے ہوئے بھائی ہیں سارے، یہ ہماری بہنیں ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے، میرے چلنے کے اندر، میری تھوڑی سی بے احتیاطی سے کسی کو دھکا لگ جائے اور وہ اس کو تکلیف ہو، کسی کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے. اس میں دو نقصان ہوں گے. ایک تو یہ کہ پاؤں زخمی ہو جائے گا، وہ دھکا لگا تو زخمی ہو جائے گا، عین ممکن اس کی زیادہ زخم آ جائیں. اور دوسرا یہ کہ دیکھنے والی کائنات کہے گی کہ ان میں ڈسپلن نہیں ہے. تو وہ ڈسپلن کا بھی اظہار ہے، نظم کا اظہار ہے. کیا بات. تو یہ یونٹی بھی ہے اور نظم بھی ہے، ڈسپلن بھی ہے اور ایمان کا تو اظہار ہے ہی ہے. سبحان اللہ. اور رنگ اور روپ اور ہر چیز کو مٹا کے پاؤں میں دبا کے تو مساوات کا بھی اظہار ہو گیا. مساوات کا. اور یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جب واپس آؤ تو اب وہ چیزیں جو ہیں ترک نہ کرو جو وہاں سے سیکھ کے آئے ہیں، ٹوٹلی آپ ان کو چھوڑ نہ دیں. بے شک کچھ نہ کچھ تو اثرات آپ کے اندر ہونے چاہیے. مفتی صاحب یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ناظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ گفتگو کا یہیں سے آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. جو ابھی تک ہم نے گفتگو کی ہے وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے ہمیں بتایا کہ حج ایک طرف اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق ہے، اخلاص ہے، اس کا بھی اظہار ہے. یہ ایک عظیم ہجرت ہے جس میں ہم اپنی دنیاوی مصروفیات کو ترک کر کے فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، مرکز توحید کی زیارت کے لیے ہم حاضر ہوتے ہیں مکہ مکرمہ میں. اور پھر جو درس مساوات وہاں سے ملتا ہے، جو ایک زبان ہے، ایک لباس ہے، جو اتحاد اور یگانگت کا ایک پیغام ہمیں ملتا ہے، وہ مکے میں ہی رکھ کر نہیں آ جانا چاہیے، وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہیے اور ہمیں اس معیار پر اپنے آپ کو پورا اتارنا چاہیے جس کا تقاضا ہم سے ہمارا دین کرتا ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے فلسفہ حج. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے ابھی فرمایا کہ احرام وہاں پہ سارے علاقائی لباس ختم ہو جاتے ہیں اور ایک ہی لباس ہے. اس احرام کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں اس کو لاگو کیا گیا؟ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ایک تو یہ کہ جہاں تک ممکن ہے اگر آپ یہ کہیں کہ حبشی اور جو ہمارے یورپین مسلمان ہیں ان کے رنگ کو ایک کر دیا جائے تو وہ ممکن نہیں ہے. وہ ہمارے فطری چیز نہیں ہے. روس والے اور ملیشیا والے ان کا رنگ ایک کر دیا جائے یہ ممکن نہیں ہے. لیکن جہاں تک ممکن ہے امتیازات کو ختم کر کے یکسانیت پیدا کی جائے. اور جیسے میں نے ایک لفظ بولا تھا سورہ بقرہ کے
دوسرے پہلے پارے کے آخر میں ہے صبغۃ اللہ، ومن کہ اللہ احسن کا من رنگ الناس۔ اپنے اوپر چڑھاؤ، تو یہ رنگ جو ہے جتنا چڑھ سکتا ہے اتنا چڑھانا چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ انسان کو یہ نتیجہ نہ نکالے کہ یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، جی اور یہ فلاں ہے، اور یہ پڑھا لکھا ہے، اور یہ ان پڑھ ہے، اور ہمیں اپنے زندگی میں ان چیزوں کو لانا چاہیے۔ ہم آج بہت فرق کرتے ہیں، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے۔ امیر بندہ آ جائے تو جناب ہم بھی مولوی صاحب بھی کہتے ہیں کہ حاجی صاحب آگے تشریف لے آؤ، جی اور کاکا ایک مزدور ہے، ایک عام آدمی ہے، مخلص ہے، بہت اچھا ہے، بے شک لیکن ہم اس کو کہتے ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے کہ اس کو کہتے ہیں پیچھے ہو جا، حاجی صاحب آئے ہیں، پیر صاحب آ گئے ہیں، علامہ صاحب آ گئے ہیں۔ بھئی علامہ صاحب نے اگر آگے بیٹھنا تھا تو پہلے تشریف لاتے۔ بے شک آپ کا اور میرا حق نہیں ہے کہ ہم کسی مخلص آدمی کو جو غریب ہے لیکن اس کو تو لباس اس لیے وہاں ایک کر دیا گیا کہ آپ کو اندازہ بھی نہ ہو کہ ان میں سے کون امیر ہے کون غریب ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ حاجی رسول کو پہلے بوسہ یہ دے گا، یہ امتیازات اسلام نے ختم کیے، لیکن ہم لوگ ابھی تک ختم بالکل نہیں کر سکے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی، اپنے معاشرے کو بھی اور دنیا کو بھی اس فیض سے محروم رکھا ہوا ہے۔ اور وہ احرام کے ساتھ کچھ پابندیاں وہ بھی لاگو کر دی جاتی ہیں اس کا وہ چونکہ ایک ریفریشر کورس ہے یہ، جی جس طرح ہر عبادت اسلام کی ریفریشر کورس ہے، جی ایک بڑے مقصد کے لیے ہمیں ہر وقت تیار کر رہی ہے ہر عبادت، تو حج بھی ایک بڑے مقصد کے لیے ہمیں تیار کر رہا ہے، تو اس کے اندر کچھ پابندیاں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو آپ ریفریشر کورس کرتے ہیں اساتذہ کا کرتے ہیں، فوجیوں کا کرتے ہیں، ہر محکمے میں کچھ کرتے ہیں نا، بلا شبہ تو اس کے اندر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، مثلا یہ کہ آپ نے گھر سے یہاں اتنے دن کے لیے آنا ہے۔ اب وہ کہے کہ اے پابندی مجھ سے نہیں ہو سکتی، بھائی نہیں ہو سکتی تو پھر نوکری چھوڑ دیں، یہ تو مسٹ ہے۔ اسی طرح سے ایک تو یہ اصول بتا دیا کہ ریفریشر کورس یعنی کہ تربیتی کورس جو ہوتے ہیں وہ ہر محکمے کے لیے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے، معمولی معلومات کافی نہیں ہوتی، جی اس لیے یہ پریکٹیکل نہیں ہوتا، ہر شعبے کے اندر پریکٹیکل ہوتا ہے، تو اسی لیے ہوتا ہے تاکہ جو کچھ وہاں پڑھا ہے، تھیسس پڑھا ہے اور فارمولہ پڑھا ہے اس کو اپلائی کیا جا سکے۔ اور لیبارٹریاں کیا ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ وہاں آپ وہ دیکھیں فارمولے اور یہاں کے ان کو عملاً جی اپلائی پریکٹیکل کریں آپ۔ بالکل اسی طرح سے وہاں ہم جاتے ہیں تو ایک لباس کے اندر ایک جیسے اعمال کرتے ہیں اور پابندیاں کچھ لگائی جاتی ہیں، وہاں میں نے کہا نا کہ یہ ہر کورس میں آپ پابندیاں لگائیں گے، اتنی فی دو، جی اتنا حاضری ہے مست ہے آپ کی، بالکل ورنہ آپ کو ہم سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے، یہ ٹائمنگ ہے، ہاں پھر آپ کا پیپر بھی ہوگا، بالکل تو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ تو وہاں بھی یہ ضرورت ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا، من فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فی الحج، کہ آپ نے یہ تین چیزوں کی پابندی کرنی ہے، جی فلا رفث کہ جو نفسانی خواہشات آپ کی بیویوں کے ساتھ آپ کے تعلقات گھر میں تھے ان کو بھی ذرا قربان کر دو، رہیں آپ کے ساتھ، حج بھی کریں عمرہ بھی کریں، لیکن ان سے اجتناب کرو جو کہ وہاں جائز تھے اب جائز نہیں احرام کے اندر۔ احرام کا منع ہی ہوتا ہے حرام کرنا، تو منع کر دیا گیا آپ کو، حرام کر دیا گیا، ایسا نہیں کرنا ہے، تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ دوسری بات فلا رفث ولا فسوق، اور گناہ باقی جو ہیں وہ بھی نہیں کرنے ہیں، ان سے بھی بچنا ہے، وہاں بھی بچنا ضروری تھا، لیکن یہاں ریفریشر کورس میں مسٹ ہے کہ آپ ان سے بچیں، ورنہ آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، یہ سفر ہو جائے گا لیکن حج نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ہے کہ اس کے اندر یہ ایک ٹریننگ ہے کہ آپ نے جانا ہے اور زندگی جتنی باقی ہے اس کے اندر ان تمام اصولوں کو اپنانا ہے، کامیاب زندگی چاہتے ہو تو یہ ضروری ہے۔ اور ولا جدال، اور لڑائی جھگڑے، اور یاد کرو حج کا سفر اور عمرے کا سفر کہ اس کے اندر آپ گئے تھے تو وہاں بھیڑ بہت تھی، بالکل، لیکن اس بھیڑ کے اندر آپ کے اندر ایک نظم تھا اور آپ کے پاؤں میں کوئی کچلا نہیں گیا، ہاں کچلا گیا ہے تو کسی بادشاہ کی آمد پر کچلے گئے، اور بادشاہوں کا کام ہی تخریب ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، اس لیے ان کی وجہ سے وہ جو آگے ہیں جی وہ آگے ہیں تو ان کو آنے دو، یہاں تو ان کی حکومت نہ چلاؤ نا، بالکل یہاں تو احکم الحاکمین کا دربار ہے، بے شک، تو لہذا یہ چیز وہاں آئی تو اس کا نقصان ہوا کہ کئی بے گناہ پاؤں میں کچلے گئے، اور اسلام کی اور مسلمانوں کی اس
عبادت کی بدنامی ہوئی. جی. اسلام بدنام ہوا کہ وہ ڈسپلن کدھر ہے جی تمہارا. ابھی 2-3 سال پہلے اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا میں تھا. ادھر اشارہ کر رہا ہوں جی تو کہ جی کوئی بادشاہ آ گیا تھا, کوئی شہزادہ آ گیا تھا تو پاؤں کے نیچے کیا ہوا تھا, آسمان گر گیا تھا, وہ آ گیا تو انسان تھا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کی ماضی بڑی روشن ہے بے شک. کہ بھیڑ تھی, خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا تھا, تو لوگ جو تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ باری آئے, تو ان کے اندر, ان لوگوں کے اندر امیر المومنین بھی موجود تھا. اور ایک دفعہ کا واقعہ حجاج بن یوسف کا ہے کہ وہ تھا, اور ایک مرتبہ جو ہے بادشاہ تھا. تو ایسا ہوا کہ کسی نے پہچانا نہیں, کیونکہ لوگوں نے ساروں نے اس کی زیارت نہیں کی. ویسے بھی کوئی کشش نہیں ہوتی ان کے ظالم لوگوں کے چہروں میں, تو کون دیکھے گا, کون زیارت کرے گا. تو کسی نے پرواہ نہیں کی ہے, اور احرام ہے, ایک ہی لباس ہے, جی ایک ہی جیسا سب. تو آ کے دھکے کھاتے, وہ بھی انہوں نے بھی طواف کعبہ کر لیا. اور یہ اتنے میں اچانک کوئی ڈنڈورا نہیں پیٹا گیا, کوئی حضرات ضروری اعلان سنو, ایسا نہیں ہوا, بلکہ ان کو الگ لوگ آپ ہی ڈسپلن کے اندر آ گئے اور انہوں نے راستہ چھوڑا. اور وہ ایک بزرگ آئے اور انہوں نے بڑے آرام سے طواف کعبہ کے بعد مقام ابراہیم پر نفل بھی ادا کیا, حجر اسود کو بوسہ بھی دیا, آرام سے واپس چلے گئے. اور لوگ ان کے پلو کو پکڑ کے, ان کے پہلو کو پکڑ کے ان کے ہاتھ پیر چومتے تھے. تو اس کو بڑا غصہ آیا حجاج بن یوسف کو. تو کون ہے یہ, من ہوا. انہوں نے کہا جی فرزدق شاعر تھا. تو اس نے کہا کہ جناب آپ کو نہیں پتہ کون ہے. نہیں مجھے نہیں پتہ. یہ تجاول عرفانہ تھا, اس کو پتہ تھا, لیکن وہ جان بوجھ کے ان کی ویلیو کم کرنے کے لیے, جیسے کہ ظالم حکمران ہر دور میں اللہ کے مقبول بندوں کی ویلیو کو گھٹانے کی فکر کرتے ہیں. تو اس نے کہا مجھے تو نہیں پتہ. تو انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے پوچھ, وہ بتائیں گی, تعارف وہ کروائیں گی. حجر اسود سے پوچھ, وہ بتائے گا. مقام ابراہیم سے پوچھ, وہ بتائے گا. حتیم سے پوچھ, وہ بتائے گا. در و دیوار کعبے کے بتائیں گے. تجھے نہیں پتہ ہے, ان کا تعارف وہ کروا دیں گے. تو وہ شرمندہ ہوا. اس نے کہا تجھے شرم آنی چاہیے, تجھے معلوم ہے کہ یہ زین العابدین ہیں, امام حسین کے صاحبزادے ہیں, اور تجھے نہیں پتہ. تو یہ چیزیں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ ڈسپلن کیسا ہے. اور وہاں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بھیڑ کے اندر لوگ مر جائیں, موتیں ہو جائیں. حالانکہ ایک ٹائم کے اندر, ایٹ اے ٹائم, سارے مسلمان وہ منا سے واپس آ گئے, حج ادھر قربانیاں کر کے آ گئے, سارے اب کر رہے ہیں طواف کعبہ الوداعی. لیکن مجال ہے کہ وہاں بھگدڑ مچے یا کچھ ہو, اگر مچتی ہے تو ان بادشاہوں کی وجہ سے. مفتی صاحب طواف کعبہ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم دیکھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طواف کعبہ میں اکڑ کر چلو. اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے؟ اس کو کہتے ہیں رمل. 7 چکر ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے آس پاس. عمرے والا بھی کرے گا, حج والا بھی کرے گا. تو یہ 7 چکر ہوتے ہیں. 3 پہلے جو ان میں رمل ہوتا ہے. رمل کا معنی یہ ہے کہ آپ ایسے جیسے پہلوان جاتے ہیں نا کھاڑے میں, ایسے آپ جائیں, اکڑ کے جائیں. تو نہ دوڑیں بے صبری والا, وہ دوڑیں بھی نہیں, اور نارمل بھی نہ چلیں, تیز ذرا, سست ٹھیلے. اب جو ہیں ہی بیچارے بھاری بھرکم, تو ان کے لیے تو جیسے وہ کر سکتے ہیں کریں بہرحال. تو وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, مکے پر قبضہ تھا اس وقت کافروں کا, مشرکین مکہ, مشرکین کا, قریش کا قبضہ تھا. اور صلح حدیبیہ کے معاہدے کے مطابق اگلے سال مسلمان آئے تھے. تو انہوں نے سنا تھا کہ مدینے جا کے مسلمانوں نے کیا لیا ہے, بیماریاں لی ہیں, کمزور ہو گئے ہیں, بھوکے مر رہے ہیں, آبادی کے اوپر معاشی بھی جب دباؤ پڑ گیا, اور اپنے وطن سے بے وطنی, اور قوم قبیلے اور بھائی سے جدا ہو گیا, اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر دیا اور ایسا کر دیا, تو بڑے کمزور ہو گئے ہیں, بخار, یہ وہ بیماریاں لگ گئی ہیں. اور یہ صرف کمانا بھی بیماریوں کا گھر ہے. تو لہٰذا وہ تو اب حضور علیہ السلام نے فرمایا, بھائی دیکھو یہ تمہارے رشتہ دار ہیں, بھائی بند ہیں, خونی رشتے کے لحاظ سے نسباً, تو لہٰذا یہ تمہارا تماشا دیکھیں گے. تو ان کو یوں کر کے تم نے دکھانا ہے کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, تم نے غلط سنا اور سوچا ہے, ہم تو ماشاءاللہ پہلوان بن گئے. تو موٹاپا کوئی صحت نہیں ہوتی,
جی جی تو لہٰذا وہ رمل ہوتا ہے کہ 3 کے اندر ایسے ایسے انہوں نے آ کے تماشا جو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ واقعی یار ہم نے غلط سنا تھا، جی یہ تو وہاں جا کے پہلوان بن گئے ہیں، ان کے جسم کے جو موٹاپے تھے ختم ہو گئے، یہ بڑے نارمل ہو گئے ہیں اور بڑے چست ہو گئے ہیں، ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ بے شک تو یہ تھا۔ اب اس کے بعد پھر 4 چکر جو تھے وہ آہستہ نارمل طریقے سے وہ پھر حضرت عمر کا دور بھی آ گیا اور ہر ایک کے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا تھا، جی اور وہ آپ کے بھی ذہن میں بالکل میں وہی سوال کرنا انگڑائیاں لے رہا ہے، اور وہ میں سمجھ گیا ہوں، اس لیے میں جواب وہ سبب تو ختم ہو چکا ہے۔ وہ سبب ختم ہو گیا۔ دیکھا جائے تو اسباب سارے ختم ہو گئے۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں نا تو نماز روزے سے لے کر زکوٰۃ حج تک، یہ اور خاص کر حج کے وہ تمام اسباب ختم ہو گئے۔ صفا مروہ میں تو دوڑی تھی وہ پانی کے لیے، جی تو اب کہاں اسماعیل علیہ السلام جیسا بچہ اب ہے، کہاں اس کی ماں حضرہ بی بی اب پانی کے لیے دوڑ رہی ہیں، وہ تو اسباب ختم ہو جی گئے۔ اسی طرح سے جناب خانہ کعبہ کا طواف اور اس کے اندر وہ کرنا، رمل کرنا، یہ تو اسباب ختم ہو گئے۔ اب کائے کے لیے کر رہے ہیں؟ تو یہ لوگوں کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے۔ عرفات کے میدان میں 9 کو حاضری حج ہے، حج اکبر وہ ہے، ایک طواف کعبہ طواف زیارت فرض ہے اور ایک وہ ہے فرض۔ تو آدم علیہ السلام وہاں کیوں جاتے ہو؟ کہ تمہارے ابا حضور آدم علیہ السلام اور تمہاری اماں حضور حضرت حوا علیہم السلام وہاں 300 سال کی جدائی کے بعد ملے تھے، جی تو ان کے وہ ملاقات کا وقت تھا، تو ایک وہ اللہ نے یادگار بنا لی کہ تمہارے ماں باپ انسانوں وہاں ملے تھے اتنی جدائی کے بعد، اب تم نے اس کو یادگار کے طور پر زندہ رکھنا ہے، جی ہاں اور وہاں حاضری دو گے تو حج ہوگا ورنہ حج نہیں ہوگا۔ جی جی بے شک تو یہ میدان عرفات کی حاضری، تو وہ بھی 2 شخصیتوں کے، آج کل جو کہتے ہیں نا کہ شخصیت پرستی، ان سے کہو یہ وہاں کیا اللہ ملا تھا بندوں سے؟ نہیں کیا وہاں کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا، اللہ والے ملے تھے آپس میں، میاں بیوی ملے تھے، تو اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یادگار بنا دیا۔ صفا مروہ میں کون دوڑا تھا؟ فرشتے دوڑے تھے پانی کی تلاش میں؟ نہیں، تو وہ اللہ والے دوڑی تھی۔ جی ایک نبی کی بیوی تھی، دوسری نبی کی والدہ ماں تھی، تو وہ اماں حضرہ تھی ہماری، تو وہ دوڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی وہ دوڑنا جو تھا اس کو بھی منظور یہ تھا کہ یہ یادگاریں بنیں اور تا قیامت میرے ماننے والے ان یادگاروں کو قائم رکھیں۔ اسی طرح شیطان کو کنکر مارو، جی بھئی سوچ سمجھ کے کرو، دین ما یعقل الا العالمون، یہ افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو کوئی تم سے یہ پوچھ سکتا ہے عقل مندو یہ کنکر کس کو مار رہے ہو؟ اور تو اسماعیل علیہ السلام اور وہ لے کے جا رہے تھے ان کو ذبح کرنے کے لیے، تو شیطان آیا تھا۔ یہاں کون سا شیطان ہے؟ کون سا اسماعیل ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے؟ کون سا کرنے کے لیے باپ لے جا رہا ہے؟ آپ کیوں کر رہی ہے؟ یہ کنکر کس کو مار رہے ہیں؟ اس کا جواب کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے ان کے کہ عمل کو مجھے دہرانا۔ کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کام کیا تھا واہ قیام سے، کسی نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ تو یہ کسی کے نقش پا کی یادگاریں ہیں۔ حج کے اندر تو یہ شخصیات ہی ہیں جن کے آس پاس سارا حج گھوم رہا ہے۔ واہ ان شخصیات کو نکال لو، زمزم بھی انہی کے پاؤں کے ایڑی سے نکلا تھا، تو لہٰذا اس کو بھی نکال لو، تو یہ پیچھے کیا رہ جائے گا؟ آپ کے پاس زیرو رہ جائے گا، حج کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ جی مفتی صاحب ہمارے اس سیشن کا وقت کم ہے، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، خطبہ حجۃ الوداع مسلمانوں کی زندگی میں اور خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آئین مسلمانوں کو دیا، کانسٹیٹیوشن وہ دیا، تو وہ خطبہ حجۃ الوداع میں بڑے آسانی سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب جو خطبہ حج دیا جاتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور آج کیا پیغام دنیا کو دیا جانا چاہیے اس خطبہ سے؟ وہ جو اس نے روتے ہوئے کہا تھا کہ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، تو وہ اصل میں یہ رسمیں رہ گئی ہیں، باقی روح ان بادشاہوں نے نکال دی ہے۔ وہاں تو حج کا میں نے کل بھی کہا تھا کہ اتنا نظم پیدا کرنے کی ایک ذریعہ ہے کہ اسلام شروع سے لے کر ابتدائی پرائمری جو ہے نا اس کے یونٹ وہ محلے کی مسجد ہے، اور وہاں سے وہ 5 وقت نماز باجماعت آپس میں منظم رہیں، جڑے رہیں، مسلمان بھائی جڑے رہیں، ایک دوسرے کے حال احوال سے سکھ دکھ سے واقف ہوں، اور واقف ہونے کے بعد آنکھیں بند نہ کریں بلکہ مدد کریں، جس چیز کی ضرورت ہے اس کے غم میں، اس کی خوشی میں شامل ہوں۔
تو اسی طرح سے پھر جمعہ کا ایک بڑا اجتماع، پھر اس کے بعد عیدین کا بڑا اجتماع جگہ جگہ ہوا، پھر عالمی اجتماع حج کا کے موقع پر۔ حج کے موقع پر ہوتا کیا تھا، اس کے اندر بھی کوئی وجہ تھی کہ نہیں، محض طواف ہی تھا، محض سب کچھ تھا، تو پھر تو وہ انفرادی طور پر ہی کافی تھا، کیا جا سکتا لیکن وہاں ایسا نہیں ہوا۔ اور آج کل جو خطبے ہوتے ہیں وہاں ایسے خطبے نہیں ہوئے، بلکہ وہاں یہ ہوتا تھا کہ جو لیٹسٹ جو ضرورت ہوتی تھی امت کی، تو آقا علیہ السلام اور آپ کے بعد پھر آپ کے شاگرد خلفائے راشدین اور پھر بعد میں جتنے بھی بادشاہ جو جب تک نظام حاوی تھا اسلام کا، تو اس وقت تک وہ خطبہ یہ ہوتا تھا، جو حالات تھے ان حالات پر تبصرے ہوتے تھے، جو آئندہ کے پروگرام۔ اور ایک بڑی بات یہ بھی تھی خلافت راشدہ کے دور میں، حضور کے اپنے دور میں حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا خود کہ حضرات میں انسان ہوں اور میں نے اتنا وقت گزارا ہے، ممکن ہے کہ میرے ہاتھوں سے کسی کو اذیت تکلیف پہنچی ہو تو یا تو مجھ سے قصاص لے لو، میں حاضر ہوں، اور یا مجھے معاف کر دو۔ تو ایک شخص 3 بار آپ نے فرمایا، کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری بار ایک بندہ اٹھا کاشا، اس نے کہا کہ جناب ایک بار ایسا ہوا تھا کہ صف بندی ہو رہی تھی میدان جہاد کے اندر، اور میرا ذرا چھاتی اور سینہ آگے بڑھا ہوا تھا، تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور آپ نے یوں کر کے تو سیدھا کرنے کے لیے لائن، پیچھے کرنے کے تو مجھے پیچھے کرنے کا حکم دیا، میں پیچھے ہوا، مجھے درد بڑا ہوا تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لے لے بدلایا لے چھڑی اس کو دے دی، اور پھر اس نے کہا جی وہ قمیض تھی میرے آپ نے جب مجھے مارا تھا تو یہ ننگا تھا جسم میرا، آپ کے جسم پر قمیص ہے تو اس سے تو کچھ نہیں ہوگا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ لو اتار دیتے ہیں۔ اب یہ دنیا میں باتیں کرنا آسان ہیں، عدل اور انصاف کے یہ نمونے جو ہیں وہ آئے تھے، ایک دھوپ تھی جو ساتھ گئی آفتاب کے، بے شک، تو وہ پھر آ کے چمٹ گیا۔ اس نے کیا کیا، اس نے چمٹ گیا اور حضور علیہ السلام کو کمر کے اوپر بوسے دینے شروع کر دیے، کہا کہ یا رسول اللہ کوئی بات ہی نہ تھی، بس میں نے بہانہ بنایا، آپ کے جسم سے میرا جسم آخری وقت پتہ نہیں کب آ جائے مس ہو جائے، اور امید نہیں یقین ہے کہ جو آپ کے جسم سے اس طرح سے ایمان کی اور ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ مس ہو جائے گا، جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں آئے گی۔ بے شک وہ صحابی تھے، ان کا نظریہ کچھ بھی تھا، لیکن ہمارے آقا نے تو نہیں فرمایا، آقا نے تو یہ کیا کہ آپ کے ساتھ اگر میری طرف سے زیادتی ہوئی ہے قصاص کے لیے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یا اولی الالباب، یہاں ماری جاؤ لوگوں کو اور کوئی پوچھنے والا نہیں، اور قصاص کی طرف کوئی آتا نہیں، نہ عدالت آتی ہے نہ کوئی اور آتا ہے، تو یہ ہمیں شرم آنی چاہیے۔ آج کا نظام کیا وہاں ایسا ہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دوڑ پیچھے کی طرف ہے، گردش ایام تو، ہاں پھر دکھا دے ہاں تصور، پھر وہ صبح و شام تو یہ پیغام ہے دنیا میں جو مسلمان ہیں، مساوات لائیں، انصاف لائیں، اور بھائی چارہ لائیں، اور ہمدردی لائیں، اور قانون کے اوپر آپ عمل درآمد یقینی بنائیں۔ یہ نہیں ہے کہ غریبوں کے لیے اور ہو اور امیروں کے لیے اور ہو، یہ نہیں ہونا تو چاہیے۔ یہ اجتماع مسلمانوں کے مسائل کا ایک مشکل کشا ہو سکتا ہے۔ خلافت راشدہ میں مست تھا کہ ہر علاقے کا گورنر آئے اور حج کے اندر شامل ہو، اور وہاں کیا ہوتی تھی، کھلی کچہریاں لگتی تھیں، خانہ کعبہ میں لگتی، مینا میں لگتی، عرفات میں لگتی، اور کھلی کچہری، اور کہا جاتا یہ مصر کا گورنر ہے، تو مصر کے لوگوں اس سے کوئی شکوہ شکایت ہے، کسی کے ساتھ زیادتی اس نے کی ہے تو وہ کھڑا ہو کے بتا سکتا ہے، تو چنانچہ لوگ بتاتے تھے، عراق والوں، شام والوں، حبشے والوں، تو کھڑے ہو کے لوگ اپنے اپنے حاکم حکمران جو اعلیٰ ہوتا تھا وہاں اس کے بارے میں بغیر کسی کے، اور نہ تو کبھی حکمران نے کہا کہ اچھا میں نے تیرا اس کا نام نوٹ کر لو بھائی CID والو، اس کو جاتے ہوئے جائے گا ہی نہیں، پہنچے گا ہی نہیں، پہلے ٹھکانے لگا دیں گے، نہیں، کہ کبھی ایسی کوئی تاریخ سے ثابت نہیں ہے کہ ان سے انتقام لیا ہو، ضد کی ہو، نہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بندے نے وہاں ایسا کیا، ایک کی شکایت یہ آئی کہ یہ شخص جو ہے دروازہ بند رکھتا ہے، آپ کا حکم تھا دروازہ بند نہ رکھنا، حضور کا بھی حکم ہے کہ حکمران دروازہ بند نہ رکھیں سائلین کے لیے، لوگ آئیں۔ ایک صاحب کا یہ ہوا، دوسرا اس کی شکایت شکوہ یہ آیا کہ اس کو یہ تقسیم ٹھیک نہیں کرتا مال عوام کے اندر، فلاں فلاں کچھ شکوے آ گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
تو لے لے یہ سوٹی لے لے اور یہ بھیڑ بکریاں لے جا اور موٹا اون کا کپڑا پہن لباس اور چلا جا دیہات فلاں علاقے میں اور بکریاں چروا، اتنا عرصہ بکریاں چروانے کے بعد آنا، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ عوام کے ساتھ رویہ تیرا کیسا ہونا چاہیے۔ اگر بکریوں کو سنبھال گیا تو پھر انسانوں کی بھی قیادت کر لے گا۔ کلکم راعین، سب کے سب چروائے ہیں، تو وہ وہاں کی پہلے چروائی کر لے، پھر اپنی قوم کی چروائی کرنا تو اب قابل نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور تھے گورنر صاحب، تو جب کہا کہ جناب کسی نے شکوہ کیا کہ گھوڑ دوڑ ہو رہی تھی تو اس کا صاحبزادہ جو تھا وہ پیچھے رہ گیا اور میرا گھوڑا آگے، تو پھر اس نے مجھے مارا۔ اس نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ میں کون ہوں؟ میں گورنر کا بیٹا ہوں اور تو مجھ سے آگے تیری جرت۔ اس نے یہ شکایت کر دی حضرت عمر سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ فوراً، یہ لمبی چوڑی جو ہے نا، یہ مقدمے چلتے کتنے سال چلا، یہ انصاف نہیں ہو رہا بلکہ انصاف کی سودا بازی ہو رہی ہے۔ تو وہاں تو نقد و نقد انصاف تو وہ ہوتا ہے جو فوراً ملے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جناب وہ کوڑا یہ ہے، یہ کوڑا لے، اور کہا کہ اضرب ابن الکبیر، بڑے کے صاحبزادے کو مار۔ تو جتنے اس نے تجھے مارے تھے اتنے تو اس کو مار۔ تو یہ تھا مقاصد حج کے اندر اعلیٰ مقصد، کہ ایک کھلی کچہریاں ہوتی تھیں، لوگوں کا کھلا وہاں اپنا شکوہ شکایت کرتے تھے، حکمران جواب دیتے تھے، دباتے نہیں تھے اور مسائل کو بڑھاتے نہیں تھے، بلکہ انصاف فوراً ملتا تھا۔ نہ کوئی وکیل کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور لمبی چوڑی بحث کی ضرورت ہے۔ ہاں، بحث کی، یہ بحث جو ہوتی ہے اور یہ وکیل جو ہوتے ہیں یہ اس کو سنوارتے نہیں ہیں بلکہ ان کو بگاڑتے ہیں، ان کی روزی لگ جاتی ہے۔ ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ یہاں اختتام کو پہنچا۔ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی حج کی فلسفی پر، احرام کی فلسفی پر، وہاں پہ خطبہ حج کا جو فلسفہ ہے، اور خاص طور پر مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ وہ اجتماع، حج کا اجتماع مسلمانوں کے جو مسائل ہیں اس کے لیے ایک مشکل کشا اجتماع ہو سکتا ہے، لیکن بہت ساری وجوہات کی بنا پر ہم شاید ان ثمرات سے جو حج سے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں ان سے محرومی کا شکار ہیں۔ جو ماضی کا ایک حسین نقشہ ہمارے ذہن میں آتا ہے یہ سارے واقعات سننے کے بعد، اللہ کرے کہ وہ دن ہم دوبارہ دیکھیں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد، یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ ہمارے پروگرام کا اب دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں ہم آپ کی طرف سے جو موصول ہوئے ہیں سوالات thefatwa.com پر، وہ سوالات شامل کر رہے ہیں پروگرام میں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال میاں والی سے حاجی محمد یوسف صاحب نے بھیجا ہے۔ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حج بدل کا کیا معنی ہے اور اس کا طریقہ کار، اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ حج بدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے بدلے میں آپ حج کر رہے ہیں، جی، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بظاہر کہ اس کے پاس وسائل ہیں، اس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن صحت اجازت نہیں دیتی، اور معالج جو ہیں، ڈاکٹر جو ہیں، انہوں نے اس کی سفر وغیرہ کے اوپر پابندی لگائی۔ تو اس صورت میں آپ اپنے کسی عزیز کو، یا کسی اجنبی ہو یا نہ اجنبی ہو، اس کو اخراجات سارے دے دیتے ہیں، کیونکہ آپ صاحب توفیق ہیں، جی، آپ کے پاس مال ہے، تو اس کو آپ اخراجات حج کے لیے، اور اسی طرح اس کے کنبے قبیلے کے لیے واپسی تک کے لیے جو جیسے ایک حاجی کے لیے پیسے کی ضرورت ہے وہ سارا آپ مہیا کرتے ہیں، اور وہ آپ کی طرف سے حج کرتا ہے۔ اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ جی، تو اس کا نیت اور طریقہ کار انہوں نے پوچھا ہے۔ طریقہ کار تو وہی ہوگا جو حج نیت ہوتی ہے ذہن کے اندر، جب آپ نے پیسے بھی اس کے لے لیے، جب ٹکٹ بھی ہو گیا، جب وہ سارا کچھ اخراجات وغیرہ ہو گئے، پروسیس سارا ہو گیا، تو نیت تو اس میں ہے ہی ہے کہ میں فلاں کی طرف سے یہ کر رہا ہوں اور وہ یہ سارے اخراجات بھر رہے ہیں، تو نیت تو آٹومیٹکلی آ گئی۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ منہ سے بھی بولنا چاہیے لفظ، تو اللہم انی ارید الحج عن فلان ابن فلان، میں فلاں کی طرف سے حج کر رہا ہوں۔ عمرہ ہے تو انی ارید العمرۃ من فلاں ابن فلاں، اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یا اللہ میں فلاں ابن فلاں کی طرف سے، فلاں سنہ فلاں اس کی طرف سے میں حج کر رہا ہوں، یا اس کی عمرے کی نیت۔ تو اسی طرح عمرہ بھی ادا کر سکتے ہیں، یعنی کسی دوسرے کو بھیج سکتے ہیں۔ جی، لاہور سے ہیں طاہر ہاشمی صاحب،
یہ کہتے ہیں کہ بیوی نے حج کا ارادہ کیا مگر وہ فوت ہو گئی، کیا خامند اس کی طرف سے حج ادا کر سکتا ہے؟ اگر تو اس نے مال بھی چھوڑا، اس کی اپنی ذاتی ملکیت میں مال ہے اگر، اور وہ اخراجات وغیرہ کر سکتی ہے. اور ایک شرط، دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے وصیت کر دی کہ میری طرف سے اب میں نے حج کرنا تھا، ارادہ پکا تھا لیکن اب میں جا رہی ہوں دنیا سے، تو میری طرف سے آپ کریں یا کروا دیں کسی سے. ان دو صورتوں میں لازم ہے کہ وہ کسی اور سے حج کروائے. یہ حج بدل ہی ہو جائے گا، اس کی طرف سے ہو جائے ٹھیک گا. ہے. اور اگر مال نہیں چھوڑا اس نے یا وصیت نہیں کی ہے تو ان دو صورتوں میں کسی پر لازم نہیں ہے. اگر اس وہ کے ساتھ اللہ جو معاملہ چاہے گا کرے گا. ٹھیک ہے. محمد شفیع صاحب ہیں کمالیہ سے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کنواری جوان بیٹی گھر میں موجود ہے تو اس صورت میں والدین کا اس کی شادی کرنے کی بجائے وہ اخراجات حج کے لیے خرچ کرنا یہ کیسا ہے؟ نہیں، ان کو چاہیے کہ اگر مناسب رشتہ مل گیا، رشتہ بھی مناسب میسر ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بیٹی ہے تو اس کو ہم جا کے باہر کھڑا کر دیں کہ اس کو کوئی شادی کر لو بھائی، تو ایسا تو نہیں ہوگا. جی یہ انسانیت کی اور اس بچی کی تذلیل ہے. ہے. تو لہٰذا اگر رشتہ مناسب آ گیا اور پھر اس کے اندر خطرہ ہے کہ اس کے اخلاقی طور پر، تو ضروری ہے، مسٹ ہے کہ وہ حج نہ کرے اور وہ پیسے جو ہے اسے شادی اس کی کروا دے. پہلے شادی لازم ہے پہلے شادی. اور اگر ایسی بات نہیں تو، لیکن ایسی بات نہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں بنے گا کیونکہ پیسہ اسی کے پاس ہے، باپ کے پاس. البتہ حد سے زیادہ جو آج کل ہم نے اخراجات بڑھا لیے ہیں، اتنا جہیز دو، یہ کرو وہ کرو، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے. یہ سرمایہ داری نظام کی خرابیوں میں سے خرابی ہے. تو وہ پھر امیروں کو دیکھ کے غریب بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی بچی کو اس طرح سے بیاہ کرنا دیا جیسے انہوں نے میرے بھائی نے کیا تھا، وہ سرمایہ والا تھا، تو پھر ہماری ناک کٹ جائے گی. یہ صورتیں جو ہے اسلام کے اندر ان کی اجازت تو نہیں، لیکن یہ اپنے رواج میں ہم لوگوں نے شامل کر لیا. ہاں، تو لہٰذا بچی نے اگر کوئی غلط نتیجہ نکل آیا اور شادی نہ کرنے کی وجہ سے، تو یہ سارا گناہ ماں باپ پر ہوگا، بشرطے کہ رشتہ مناسب ملتا ہے. اگر رشتہ مناسب نہیں مل رہا پھر مجبوری ہے. جی. چکوال سے نعیم اقبال صاحب ہیں مفتی صاحب، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں نے کہیں حدیث میں پڑھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمرہ کے ارادہ کے علاوہ حجاز کا سفر کرنے سے منع کیا ہے، تو کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ اور یہ نمبر کہتے ہیں ایک یہ کہ حجاز کا نام نہیں کہ حجاز کے سفر سے منع کیا، اور نمبر دو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، کہ کجاوے نہ کسے جائیں. مراد اسے یہ تھا کہ تیاری کر کے سفر نہ کیا جائے 3 مسجدوں کے علاوہ، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی. ان 3 مسجدوں کے علاوہ کجاوے نہ کسے جائیں. اس کا مطلب جو ہے دیکھنا چاہیے کہ اس کا صحیح مطلب کیا اور غلط کیا نکالا جا رہا ہے. تو صحیح مطلب تو یہ ہے اس کا کہ ایک مسجد کے اندر، مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 کے برابر ثواب ملتا ہے. مسجد نبوی کے اندر ایک نماز جو ہے پڑھنے کا 50,000 کے برابر ثواب ملتا ہے. یہی حال ہے مسجد اقصیٰ کے اندر، ایک نماز 50,000 کے برابر ہے. تو اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی تیسری بھی مسجد دنیا میں ہے کہ جس کے اندر جا کے ہم اگر نماز ادا کریں گے تو 1,00,000 یا 50,000 کا برابر ثواب ملے گا، تو یہ لا تشدو، پھر ایسا سفر مت کریں. یہ آپ نے اپنی طرف سے کر دیے. سزا، جزا، اجر، ثواب اس کے اندر نص ہونی ضروری ہوتی ہے. بے شک یہ اللہ اور اللہ کا رسول بتا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں بتا سکتا. تو یہ ہم کسی مسجد کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 1,00,000 کے برابر ہے یا یہ 20,000 کے برابر ہے. تو یہ مطلب ایک. اور ورنہ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں لندن جا رہا ہوں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لندن جا رہا ہوں میں تجارت کی خاطر، لندن جا رہا ہوں یا کسی ملک میں جا رہا ہوں، سعودی عربیہ میں ہی جا رہا ہوں، سعودیہ میں جا رہا ہوں، جاپان جا رہا ہوں، کسی بھی جگہ سیرو فی الارض، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے زمین میں سیر کرو.
وہ کسی علاقے میں جا رہا ہے. ہمارے ٹھنڈے علاقے میں آپ سفر نہیں کرتے. جی بالکل. آج کل سارے کاغان جی. اور سوات اور کدھر کدھر گلگیتے جاتے ہیں. جی تو کیا یہ سارے سفر منع ہے؟ نہیں. اور کمال یہ ہے کہ جو لوگ یہ شور مچاتے تھے آج کل ان کے اوپر ہی وہ بسترے لدے ہوئے اور وہ ساری دنیا کے چکر لگا رہے ہیں. تو ان سے کہو کہ یہ کیا ہوا بھیا، ان 3 مسجدوں کی طرف تو آپ جا نہیں رہے، افریقہ جا رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں. یہ واٹ از دس بھائی؟ تو لہذا یہ چیز آپ نے مانا ہی غلط کیا تھا. اچھا. ہم نے صحیح معنی آپ کو بتا دیا کہ اس نیت سے، باقی اور مقاصد کے لیے سفر منع نہیں ہے. سفر منع نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. آپ تعلیم کے لیے جا سکتے ہیں کہیں بھی، تجارت کے لیے جا سکتے ہیں، معاش کے لیے کہیں جا بھی، سکتے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے جا سکتے ہیں جی. کہیں بھی. آپ سفارت خانے آپ کے نہیں ہیں جگہ جگہ، تو آپ کے ملازم جاتے ہیں، وہاں کے لوگ ادھر آتے ہیں. چائنا والے ادھر آئیں گے، ہمارے سی پیک بنائیں گے، جی اور اسی طرح ہم ادھر جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سارے سفر جو ہے یہ آرام ہو گئے ہیں. تو ان سب کو آپ کہتے ہیں کہ مزاروں کی طرف جانے کا سفر مراد لے لیں فلاں. آپ ایسا نہ کریں، مہربانی آپ کی. ٹھیک. آپ اپنی طرف سے پچر نہ لگائیں، شریعت کے اوپر چلیں بس. اطہر صاحب ہیں جی ملتان سے. مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیا عورت محرم کے بغیر سفر حج کر سکتی ہے؟ ہاں، اس کے اندر 2 قول ہیں. ایک تو قول یہ ہے کہ امام شافعی وغیرہ کے ان کے نزدیک اگر کوئی قابل اعتماد قافلہ جا رہا ہے جس میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، لیکن وہ مرد جو ہیں سارے شرفاء ہیں یا ان کی عمریں وغیرہ جو ہیں ان کے لحاظ سے، تو پھر وہ قابل اعتماد قافلے ہیں، تو پھر وہ رفقا تو جا سکتی ہے. جی. لیکن مفتہ بہا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ عمر، یعنی بعض نے کہا کہ اگر زیادہ عمر کی ہوں تو یہ چیزیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سفر کے بغیر آقا علیہ السلام نے ایک بار نہیں بار بار فرمایا حج ہے یا عمرہ ہے، کوئی اور وجہ کسی اور وجہ سے سفر ہے، اگر وہ 48 میل بنتا ہے، 3 دن کا فرمایا. جی 48 اور میل. 48 میل آج کل کی زبان میں کہیں گے اس کو. تو اگر اتنا سفر ہے تو یا خامند اس کے ساتھ ضرور ہو یا کوئی محرم ہو، بھائی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھانجا بھتیجا، ماموں ہو، ماموں خالو نہیں ماموں، اور چچا، جو محرم رشتے ہیں، محرم رشتے جو ہیں ان میں سے کوئی ہونا چاہیے یا خامند ہونا چاہیے. اس کے بغیر سفر جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور باقی زمانے کے اور یہ کہ عمر کا اور قابل اعتماد، اور وہ یہ چیز جو ہے بڑی فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کون قابل اعتماد ہے. جی ہاں بالکل. جس طرح مفتی صاحب آپ گروپس جاتے ہیں مختلف جگہ پہ، بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، تو اس میں خواتین جا سکتی ہیں؟ نہیں جا سکتی. بس وہی شرط ہے کہ خامند ہو یا محرم ہو. ٹھیک ہے. فتویٰ اسی قول پر ہے. اسی پر. مصطفیٰ تہامی صاحب ہیں لاہور سے. مفتی صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں انہوں نے حضور سے اجازت طلب کی جہاد میں شریک ہونے کے لیے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ تمہارا جہاد حج ہے، تم حج پر جاؤ. خواتین کے لیے کیا یہی حج کو جہاد قرار دیا گیا اور کیوں قرار دیا گیا؟ یہ ایک تو بات ہوتی ہے، بعض چیزیں جو ہوتی ہیں ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہیں ایمرجنسی قسم کی، تو اس کے اندر تو پابندیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں. جی. اسی واسطے غزوہ بدر کے اندر، احد کے اندر صحابہ کرام کے ہمراہ بہت سی صحابیات بھی تھیں. جی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود بھی تھیں، ام سلمہ تھیں، ام عمارہ تھیں، بہت سی صحابیات جو صفیہ تھیں، تو یہ بھی ساتھ ساتھ تھیں. اور وہ کہتی ہیں کہ ہم کیا کرتی تھے، پانی پلاتی تھی مجاہدین کو، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی. تو وہ جو عام قیودات ہیں وہ اٹھ جاتی ہیں. ایمرجنسی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عام قانون وہاں ختم ہو جاتا ہے، کر دیا جاتا ہے، اور خصوصی اجازت وہاں ہو جاتی ہے، نرمی ہو جاتی ہے قوانین کے اندر. تو آج بھی عورتیں جو ہیں وہ جہاد جو ہے اس کے لیے ان صورتوں میں جا سکتی ہیں کہ وہ وہاں زخمیوں کی مرہم پٹی کریں اور وہ کریں. اور دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے، مسلمانوں کو تانا نہ دیا جائے کہ یہ دقیانوسی بات ہے. کسی ملک کو لے لیں، امریکہ لے لیں، روس کو لے لیں، کسی کو لے لیں، کیا ان کی فوجیں جو لڑنے کے لیے دشمن کے لڑنے کے لیے جا رہی ہیں تو وہ ساری پلٹنیں جو ہیں وہ عورتوں کی جا رہی ہیں؟ نہیں. کتنے ان کے اندر تناسب ہیں، جرنیل اور برگیڈیئر اور کتنے ہیں جو عورتیں ہیں ہیں تو نہ ہونے کے برابر ہیں. ان کی فضائیہ میں کتنی ہیں، ان کے بیریہ میں کتنی ہے. لہذا سیدھی سی بات ہے کہ کانٹے کو کانٹا رہنے دیں،
یہ مشکل کام مردوں کے ہیں، یہ ان کے ذمہ ہی رہنے دیں. یہ تقسیم کار قدرت کی طرف سے نیچرل ہے، قدرت کی اور طرف سے. پھولوں کو پھول رہنے دیں. عورتیں جو ہوتی ہیں ریاحین، یہ پھول ہوتے ہیں، تو لہذا ان کو اسی طرح رہنے دیں. ان کو کانٹوں کا کام نہ لیں آپ. اگر ان کا لیں گے نا تو جتنی مرضی باڑ بنا لو اس باڑ کے اوپر، تو پھر شیطانی قوتیں جا کے جسم رگڑیں گی اور کہیں گی بڑا مزہ آیا ہے. تو ان کو کانٹے رہنے دیں تاکہ جس کا جسم لگے اس کو لگ پتہ جائے. جی سر. تو اس لیے عورتوں سے آپ وہی کام لیں جو ان کا کام ہے. اور اس حقیقت کو کون جتلائے گا؟ پہلی جنگ، دوسری جنگ عظیم، اب آج جنگیں ہو رہی ہیں، تو ان سے پوچھیں نا، جو یہ کہتے ہیں امریکہ سے پوچھیں کہ تمہاری فوج میں کس تناسب سے عورتیں آ رہی ہیں جی. اور کیا مردوں کے برابر ہیں شانہ بشانہ؟ کوئی ایک پلٹن تو بتا دیں کہ فلاں ایک پلٹن ایسی ہے جس کے اندر وہ ساری کی ساری عورتیں ہی ہیں، سپاہی سے لے کے جرنیل تک. جی جی. کوئی ایسی نہیں ہے. یہ باتیں کرنے کی ہیں، اسلام کے خلاف وہ اپنا بخار نکالتے رہتے ہیں، لیکن یہ حقیقت پسندانہ باتیں نہیں ہیں. مفتی صاحب جو کر سکتی کریں. جی. کھانا پکا کے دیں، مرم پٹی کریں، زخمیوں کو اسپتال میں لے جائیں، جو کر سکتی کریں. لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وسعت سے زیادہ تو اللہ کسی کو مکلف نہیں بناتا. بے شک. یہ نعیم اکرم صاحب ہیں، یہ مفتی صاحب کل کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں جہاں جمعہ کا خطبہ دیتا ہوں تو میں ساتھ کہتا ہوں کہ خواتین وہ ان کو، کیونکہ وہ ہماری آبادی کا 52% ہے، تو انہیں مسجد کا 52% سنبھال لینا چاہیے. تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا عورتوں پر بھی نماز جمعہ اسی طرح سے فرض ہے جس طرح مردوں پر فرض ہے؟ اگر اس طرح فرض ہے تو اس کی ادائیگی اب کیوں نہیں کی جاتی؟ کیا یہ فرض اب ساقط ہو گیا؟ اس کے اندر تو سارا معاشرہ جواب دہ ہے، اور علماء جو ہیں وہ پہلے نمبر پر، جنہوں نے یہ پھیلا رکھی ہے غلط بات کہ حضرت عمر نے کینسل کر دیا. بھئی یہ حضور علیہ السلام اور قرآن ایک چیز کو جب بیان کرے تو کون ہوتا ہے صحابی؟ صحابی کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ، کہ مسلمان مرد عورت کو تو اللہ رسول کے فیصلے کے بعد اختیار ختم ہو جاتا ہے. نہ یہ کہ وہ اپنا حکم چلائیں کہ انہوں نے تو منع نہیں کیا لیکن ہم منع کرتے ہیں. حضرت عمر کی سے آپ کو یہ توقع ہے؟ وہ اسلام کے سپاہی ہیں، مجاہد ہیں، وہ اس کا دفاع کرنے والے ہیں. نہ یہ کہ وہ اسلام کی بات کو معطل کر دیں کہ حضور نے تو فرمایا لا تمنوا مع اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو مت روکو مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے. اور حضرت عمر فرمائے میں ایسی لتاں پانا گیا ہو جری آئے گی مسجد. یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں؟ حضرت عمر کے ذمہ لگا رہے ہیں. وہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ کوئی حکم نہ تھا، وہ حکم دے ہی نہیں سکتے حضور کے حکم کے ہوتے ہوئے. وہ اجازت دیں اور حکم دیں، اور یہ منع کینسل کریں اور منع کریں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. نہ ان سے توقع رکھیں یہ بات، اور یہ ایسا ممکن نہیں ہے، کسی مسلمان سے بھی ممکن نہیں ہے. تو حضرت عمر تو مسلمانوں کے سرتاج ہیں، ان سے یہ توقع کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ تو ایک تبصرہ تھا. اور نہ یہ ہوا تھا کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں مسجد کے دروازے بند کر دیے عورتوں کے. ایسا ہوا ہی نہیں، کبھی نہیں ہوا. عورتیں پہلے بھی آتی تھیں، پھر بھی آتی تھیں، 500 نمازوں اور عیدین کے اندر، جمعے کے اندر آتی تھیں. یہ تو پتہ نہیں کب کس نے منع کر دیا، کوئی منع نہیں ہے. مفتی صاحب آخری سوال ہے آج کے ہمارے اس پروگرام کا. یہ نعمان ارشد صاحب ہیں علی پور چٹھا سے، یہ پوچھتے ہیں کہ کیا سفر حج اور قربانی یہ ایک طرح سے فضول خرچی نہیں ہے؟ یہ سوال مفتی صاحب مسلسل اب سوشل میڈیا پہ جو لبرل سیکولر طبقات ہیں وہ مسلسل ہمارے نوجوانوں کی طرف یہ سوال. ان کو اگر ہلکا پھلکا میں کہوں کہ یہ انسانیت کے دشمن ہیں، ہلکی پھلکی بات یہ ہے کہ یہ انسانوں کے دشمن ہیں، یہ کسی کے خیر خواہ نہیں. یہ فضول خرچی، آپ کو شادی بیاہ اور یہ فنکشن، یہ سیاسی جو ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے کھانے پک رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ روندے جا رہے ہیں، اور جس طرح ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اور کھانے والے جس طرح ان کو ضائع کر رہے ہیں، آپ کو وہاں تو کچھ نہیں نظر آیا. لیکن 3 دن کے لیے، اب نمبر 1 حکمت دیکھیں، 3 دن کے لیے گوشت کی فراوانی ہو جاتی ہے. اس میں وہ گھرانے بھی کھا لیتے ہیں، وہ لوگ بھی کھا لیتے ہیں جن کو کبھی اس مہنگائی کے اندر گوشت نصیب نہیں ہوا. آپ کو یہ ناراضگی اصل میں آپ نہیں چاہتے کہ وہ پبلک بھی کبھی یہ اچھا اطیب الطعام عند اللہ اللحم المزکا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی نظر میں سب سے ستھرا کھانا وہ حلال گوشت ہے، حلال گوشت ہے. اسی لیے ان دنوں کے اندر الناس فی ھذا الیام اضیاف اللہ،
اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں لوگ، مسلمان اللہ کے مہمان ہیں، تو لہٰذا وہ اللہ نے اپنے مہمانوں کے لیے بہترین کھانا گوشت کی صورت میں مہیا کیا، تو آپ حسد کر رہے ہیں ان غریبوں سے کہ ان کو کھانا نہ ملے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے وہ سارے لوگ جو اس قربانی کے 3 دنوں کے اندر جتنا ان کا مال بکتا ہے تو وہ اس کی امید میں اور منافع اور روزی سال بھر کی کمانے کے لیے وہ حیوان جو ہیں گائے، بھینس، اونٹ، بکرے، چھترے پال رہے ہیں اور وہ گلا بانی کر رہے ہیں، اور سال بھر کی ان کی محنت کے بعد ان کو معاوضہ مل جاتا ہے، ان کو سال بھر کا خرچہ ہو جاتا ہے ان کی محنت کا۔ آپ ان کے دشمن ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ ان غریبوں کو ان کا معاوضہ مل جائے۔ 2، تیسری بات یہ کہ یہ کھالیں جو ہیں یہ ضائع ہو رہی ہیں، کیا یہ ضائع ہو رہی ہیں؟ نہیں، کتنے ادارے جو ہیں ان کے اوپر چل رہے ہیں، بے شک۔ تو آپ یہ بھی نہیں چاہتے کسی یتیم کا کام بن جائے، کسی بیوہ کا بن جائے، کسی ادارے کا جو صحیح ادارے ہیں ان اداروں کا کام ہو جائے، ان کی مالی اعانت ہو جائے۔ آپ ان کے بھی دشمن ہیں، آپ ان کا بھلا نہیں چاہتے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ جو اللہ رسول کے حکم کے مقابلے میں یہ بات جو کی ہے، یہ ہم اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ ان چیزوں کو، منافع کو آپ دیکھیں تو قرآن نے ایک لفظ نہیں بولا کہ وَلْيَشْهَدُوا مَنَافِعَهُمْ، کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے منفعت کے لیے وہاں حاضری دیں۔ تو عید کے دن اور حج کے موقع پر منفعت آپ دیکھیں، وہاں جو قربانی ہوتی ہیں پہاڑ لگ جاتے ہیں جانوروں کی قربانیاں، اور وہاں یہی ہو رہا ہے کہ ان قربانیوں کے گوشت کو ضائع نہیں کوئی کرتا، بلکہ وہ فریز کر کے لوگوں کو وہ جہازوں کے ذریعے سے یورپ، افریقہ، فلاں اور ہندوستان، پاکستان، کشمیر، فلسطین، جہاں جہاں ان کو نظر آتے ہیں، افغانستان، ان علاقوں میں جو جنگ زدہ ہیں اور جہاں غربت ہے مسلمان، تو وہاں وہ گوشت پہنچ جاتا ہے، وہ کھا لیتے ہیں۔ آپ کو ان سے بھی دشمنی ہے، تو آپ کس کو کہہ رہے ہیں فضول خرچی؟ یہ فضول خرچی ہے؟ کس کی فضول خرچی ہے؟ فضول خرچی نہیں ہے، یہ بس ایک یہ تو معاشی مسائل ہیں، اور چمڑے سے بھی آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں جناب، اس کی قیمت سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے بالوں سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کی ہڈیاں بھی آپ کے کام آ رہی ہیں۔ ہڈیاں کیا آج کل ضائع ہو جاتی ہیں؟ نہیں، وہ بھی کام آ رہی ہیں۔ خون کیا ضائع ہو جاتا ہے؟ نہیں، خون سے بھی آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، مرغیوں کی اور ان کی جانوروں کی خوراک بناتے ہیں۔ تو بظاہر مفتی صاحب وہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ ہم انسانیت کے لیے یہ کر رہے ہیں، اور ہمارے سامنے جو ہمارا ہمسایہ ہے، جو ہمارے قریب ہے، جو بھوکا ہے، تو وہ پیسے بجائے حج یا قربانی پر خرچ کرنے کے وہ اس کو دے دیا جائے۔ تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ بھوکا ہے تو ان دنوں میں گوشت کھا لے گا، تو جب ہم کھائیں وہ کیوں کھائے؟ ایک تو آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے، دوسرا یہ کہ چمڑا بھی اس کو مل جائے گا، چمڑا میں گھر میں نہیں رکھوں گا، اس کو دے دوں گا، آپ کو یہ بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ کوئی اوپر سے اون اتارے گا تو یہ اون بھی بکے گی۔ کون سی چیز ہے، کون سا جز؟ وہ خون سارا، یہ کارخانے بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر خون جاتا ہے سارا، اور اس سے وہ فیڈ بنتی ہے اس کی مرغوں کی اور ان کی۔ تو آپ بتلائیں کتنی غلط باتیں کر رہے ہیں، اور بات کرنے کا ان کو سلیقہ بھی نہیں آتا کہ کیا اس پڑھی لکھی دنیا کے اندر ہم ایسی باتیں کر کے اپنے بیوقوف ہونے کی کا ثبوت نہیں دے رہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، جی آمین۔ مفتی اور صاحب انسانیت کے ان کو ہمدرد بنائے، جی آمین آمین۔ مفتی صاحب آج کے ہماری اور گفتگو امیروں سے کچھ نکلنے دو اور غریبوں کو کچھ ملنے دو، جی انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرو، ہمدردی یہ۔ آج کی ہماری گفتگو ناظرین اپنے اختتام کو پہنچی۔ آج ہمارا موضوع تھا فلسفہ حج، اور ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جانا کہ حج کی نیت جب انسان کرتا ہے، وہاں سے لے کر حج کے سارے مناسک کی ادائیگی تک، یہ ایمان کا اظہار ہے، یہ مسلمانوں کی قوت کا اظہار ہے، اور یہ ایک ڈسپلن کا اظہار ہے، مساوات کا اظہار ہے۔ اسی لیے امام جعفر الصادق علیہ السلام انہوں نے فرمایا تھا کہ جب تک خانہ کعبہ قائم ہے، جب تک اس کے گرد طواف ہو رہا ہے، تب تک اسلام کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ناظرین، کل ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے آپ کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔